अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एम्बेसडर लाउंज के दूसरे एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू जो है वो घरेलू सूरत हाल के बारे में है। इलेक्शंस 8 फरवरी को हो गए और ये तवक्कुआत की थी कि जब इलेक्शंस होंगे सियासी तौर पर मुल्क में इस्तेहकाम आएगा तो उसके साथ फिर माशी इस्तेहकाम भी आएगा। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू एम्बेसडर रियाज़ हुसैन बुखारी साहब हैं और एम्बेसडर तनवीर खासखैली है, और आज इनसे इस मौजू पे बात होगी कि क्या इलेक्शंस के बाद इस्तेहकाम भी आया और इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम भी आ गया है। तो मैं इतना बता दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद अगरचे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन अभी तक जो है वो तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही है। मुमकिन है कि अभी हुकूमत जो है वो बजट का इंतज़ार कर रही है, बजट में वो कौन से प्रोग्राम्स ला रही हैं और क्या हुकूमत जो है अभी तक जो उन्होंने इस्लाहात की है या जो इस्लाहात के लिए जो प्रोग्राम बना रहे हैं क्या वो इन इस्लाहात में कामयाबी हासिल कर पाएगी कि नहीं। तो मैं आज का सवाल सबसे पहले एम्बेसडर रियाज़ बुखारी साहब से पूछता हूँ। एम्बेसडर रियाज़ बुखारी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर। थैंक तो यू। आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि इलेक्शंस के बाद सियासी इस्तेहकाम की तवक्कुआत की जा रही थी और फिर इकनॉमिक माशी बहाली के लिए भी कि हुकूमत इस बात पे कमिटेड थी कि जी इस्तेहकाम आएगा तो माशी बहाली भी होगी। तो क्या आप समझते हैं कि वो तवक्कुआत नज़र आ रही हैं कि पूरी होंगी कि नहीं? शुक्रिया अमजद, ये इतने बड़ा मुश्किल सवाल जो है ये कहा इसको एड्रेस करें। 8 फरवरी के आपने इलेक्शन कहे तो उसको तो 90 दिन पूरे हो गए और जो मौजूदा हुकूमत है जो इलेक्शन के नतीजे में बनी उसके भी 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। हर हुकूमत का पहले 100 दिन का एक एजेंडा होता है, एक चार्टर होता है कि उसमें वो क्या कुछ करेंगे। तो उसमें हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था कि जी वो हो, और दूसरा जो मुआशी सूरत हाल है जो जिससे हम दो चार हैं पिछले 1-2 साल से, उसको एड्रेस करना था। जो सियासी सूरत हाल है वो तो हमारे सामने है कि अभी तक इलेक्शन के नतीजे में जो पार्लियामेंट वजूद में आई उस हवाले से बहुत से जो हैं सवालिया निशानात हैं, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो कि बहुत ज़रूरी है इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, वो अभी तक जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो इकनॉमिक एजेंडा है जो कि इलेक्शन में भी पहले बड़े ज़ोर शोर से कहा गया, उस वक़्त हम सब ये भूल गए कि जी हमें IMF के पास भी जाना होगा। अभी जो सूरत हाल है उसमें मुआशी इस्तेहकाम जो है वो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। उसमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं उसके लिए जैसे एक बहुत आला सतही कौंसल हमारे यहाँ कायम है जिसमें स्टेक होल्डर जो हैं वो मौजूद हैं। कोशिश हो रही है कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएँ, ख़ास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से बातचीत चल रही है। तो उम्मीद है कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। तनवीर, थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर रियाज़ बुखारी। एम्बेसडर तनवीर जैसे रियाज़ बुखारी साहब ने कहा था कि रिफॉर्म्स वगैरह पे गवर्नमेंट काम कर रही है। इस वक्त गवर्नमेंट के ज़ेर नज़र जो है वो ये है कि कोई 25 के करीब जो हो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है, उसमें रियल इस्टेट भी है, एविएशन सेक्टर भी है, एनर्जी सेक्टर भी है, और जो है ये जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी है और फर्स्ट वुमेन बैंक भी है, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं।
اور وہ اس کے لیے جو لاجک پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیوی لاسز، کافی باری نقصانات ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے اتنا ریونیو بھی آئے گا، اور پھر کیا وہ یہ انٹرپرائزز جو ہے یہ پروفیٹیبل ہو جائیں گی اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائیں تو؟ تھینک یو امجد. یہ کہانی نئی نہیں ہے. پچھلی جتنی گورنمنٹس آئیں اس زمانے میں ہی پرائیویٹائزیشن کا منترا سنایا جاتا ہے کہ جی یہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جی یہاں اسلام آباد کیپٹل میں جو سرکاری گھر ہیں ان سب کو ڈسپوز کر دیا جائے تو آپ کی جی ڈی پی کہاں پہنچ جائے گی. تو یہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہم محل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بینیفٹ ہوگا پرائیویٹائز کرنے کا، مگر طریقہ کار کیا ہے؟ فار ایگزامپل پی آئی کا بڑا چرچا ہے آج کل کہ جی ہم نے اس کو وہ کر دیا. ناٹ اے سنگل آئی تھنک کوئی فورن اینٹیٹی نے اس کے انٹرسٹ شو کیا اس کے اندر. کوئی 2 لوکل میرے خیال کوئی گروپس ہیں اور ایک آج کے اور کوئی نام میں نے پڑھا تھا. تو یہ مطلب لائک فار ایگزامپل پی آئی اے اور ریلویز فار دیٹ میٹر، یہ جو بڑے سیٹ اپس ہیں جو روزویلٹ ہوٹل ہے لاہور میں، وہ تو اسی کا سبسڈی ہے نا، وہ تو ایکسیپٹڈ چیز بن جاتی ہے. آپ اس سے بڑا کلاسک ایگزامپل اپنی اسٹیل مل دیکھ لیں. جب بھی اس کی بات ہوتی ہے اس میں اور مسئلے مسائل، لیبر ایشوز، کچھ پارٹیز کے ویسٹڈ انٹرسٹ، پروونشل گورنمنٹس کے ویسٹڈ انٹرسٹ. تو ہم جب تک اپنا دین ایمان سیدھا نہیں کریں گے نا، یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ ہم باتیں کرنا بہت ضروری ہے اور کہہ دیا جاتا ہے سارا کچھ. انفارچونیٹلی جو منسٹر آپ نے لگائے ہیں اس کے اندر ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور وہ پراپرٹی میں ڈیل کرتے ہیں. تو ہمیں ایک تو بندہ سیدھا سادہ چاہیے جو جانتا ہو کام، پروفیشنل، اور پھر اتنا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نارمل طریقے سے جس طرح پرائیویٹائزیشن دنیا میں کی جاتی ہے. فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی ڈیوائز کرنا، پالیسی پرووائڈ کرنا، اور پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ انویسٹمنٹ کرنا، بزنس چلانا. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ بزنس. یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں، یہ بیسک پرنسپلز ہیں، کوئی نتھنگ نیو ان دس. بٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے شولڈرز پہ اتنا جو لوڈ اسٹیٹ اینٹیٹیز کا پڑا ہوا ہے جو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ہے، تو ابھی تک ہم کیا کرتے رہے اتنے عرصے میں، جب سے نیشنلائز ہوئے اور اس کے بعد سے جہاں آپ کا انٹرسٹ ہوا وہ آپ نے بیچ دیا، جہاں نہیں ہوا اس کو لٹکا کے کوئی نہ کوئی انگریزی ڈال کے اس میں کچھ کر دیا. تو اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ، دیر از نو نیڈ کہ ہم نے ایک دن میں سب کچھ کر دینا ہے. آپ آرام سے جو بھی کرنا ہے کرتے جائیں، اینڈ لیٹ سی کہ کچھ انٹیٹیز کے ڈسپوز ہونے سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے کہ نہیں. میں مثال شیخ چلی کی دینا چاہوں گا کہ ہم ابھی سے وہ چیزوں کی طرف نہ جائیں، تو تھوڑی سی چیزیں پہلے کر کے دیکھیں اینڈ ڈو اٹ پراپرلی. میرا خیال ہے امجد میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا. گورنمنٹ کا یہ ایک ڈیسیژن ہے اب کہ جی اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کو پرائیویٹائز کرنا. آپ نے فائنانس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا. ابھی کل ہی پرائم منسٹر نے ایک ہائی لیول میٹنگ بھی کی جس میں ٹرانسپیرنسی پہ بڑا زور دیا گیا، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی جو بھی بیڈنگ ہوگی اس کو ٹیلی ویژن پہ اس کی لائیو کوریج وغیرہ دی جائے گی. اب یہ ہے کہ جی لوکل جو پارٹنرز ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں فورن انویسٹرز کو کہ ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ بیڈنگ کریں. تو یہ تمام پروسیس چل رہا ہے. خاص طور پر ہمارے جو دوست ممالک ہیں جی سی سی میں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، وہاں سے بڑے لوگ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں آنے میں. انرجی سیکٹر میں آ رہے ہیں، فائنینشیل سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. اسی طرح اور جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز ہیں ان میں وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بڈ کرنا چاہتے ہیں. پی آئی اے کی بات ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ایک مومنٹم چل پڑا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، اور وہ جو اینٹیٹیز ہیں جو کہ جن میں لاسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان کو پہلے جو ہے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. اور امید ہے کہ یہ چونکہ ایک ہمارے ہاں ہائی لیول پہ کونسل بھی ہے جو اپنا کام کر رہی ہے، تو اس میں ٹرانسپیرنسی بھی کافی حد تک ماضی کی نسبت بہتر ہوگی.
شکریہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا نقطہ جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ اور انفارمیشن منسٹر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا ابھی ریسنٹلی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ریٹائرمنٹ ایج کو ہم بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ جو پینشن اور پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے جو برڈن ہے وہ آج سے 1 سال پہلے کوئی 600 بلین روپیز تھا اور ابھی اس سال جو ہے کوئی 800 بلین روپیز تک پہنچ گیا ہے. تو ڈو یو تھنک اٹ از ورکیبل, اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا اسپیشلی امنگس دی سول سروینٹس اینڈ آرم فورسز اینڈ دوسرے جو سروسز ہیں؟ دیکھو, جہاں تک تو ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھانے کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ایوریج لائف جو ہے وہ بڑی ہے. یہ ایک ڈبیٹ رہتی ہے کہ جی آپ ان امپلائمنٹ کو ایڈریس کریں یا پھر دوسرے ایشو کو دیکھیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ 65 62 کی ایج جنرلی موجود ہے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ جی پینشن کا بجٹ کیا ہے, کتنا برڈن ہے, تو اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اپنے پینشن فنڈ میں ہر سال ہر مہینے کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اپنی سیلری میں سے, اور ان کو گین فل پروجیکٹس میں انویسٹ بھی کیا جاتا ہے, اس میں سے پروفٹ بھی ارن کیا جاتا ہے. تو یہ سمپل کہہ دینا کہ جی یہ بجٹ بڑھ رہا ہے, ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو فنڈز ہیں اس میں سے پر اینم یا پر منتھ ریٹرن کتنا آ رہا ہے, تو پھر اس پہ آپ ایک اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے جس کو ہر حکومت نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, اس میں پریشر گروپس بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے, ہو سکتا ہے, میرا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ جی 5 سال پہلے کیوں نہیں بڑھائی, اس وقت بڑھا دیتے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو جاتا, لیکن یہ بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب پینشن جو ہے وہ وڈرال کیسے ہوگی, وہ کس طرح فکس ہوگی, یہ ایک ایشو ہے جو کہ میرا خیال میں جس کو متواتر ایڈریس کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ نئے چیلنجز آتے ہیں, نئی اپرچونیٹیز آتی ہیں, ان کا تمام ایشوز کو دیکھتے ہوئے ایک بہتر اسکیم جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. یہ ایج کی جو بات ہو رہی ہے اس میں دیکھنے کی مین چیز ہے کہ وی آر جسٹ لوکنگ ایٹ دیس گورنمنٹ سیکٹر کی جو ان کی, اگر آپ اوور آل پورے پاکستان کا دیکھیں تو بہت کم پرسنٹیج ہوگی یہ ساری نمبر کی. آپ سارا ڈپینڈ اس پہ نہ کر دیں کہ اس نمبر کی وجہ سے سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. وہ گورنمنٹ اپنی ڈپینڈنسی کو دیکھ رہی ہے. اور ایز فار ایز پینشنز آر کنسرن ڈیفینیٹلی موڈیفائی کر لیں لاز, اور جو پینشن کنٹریبیوشنس کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جو جب نیو انٹرنٹس آئیں سروس میں وہ کنٹریبیوشن دینا شروع کریں تاکہ برڈن کم ہو جائے. تو وہ بھی ایک بات چیت تھی, پتہ نہیں اس پہ کیا کام ہوا آگے. تنویر, گورنمنٹ فائنانس منسٹر نے ریسنٹلی یہ کہا کہ پاکستان کے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے جو اس وقت 9% ہے, وچ از دا ورسٹ ان دا ورلڈ. وہ کہہ رہے کہ ہم نے 13 to 14% پہ لے کے جانا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو براڈن دا ٹیکس نیٹ, اور ظاہر ہے انہوں نے منتھ آف اپریل دیا تھا ٹریڈرز کو اور بزنس مین کو کہ جی اپنے آپ کو رجسٹر کرائے. پھر وہ ڈیجیٹلائزیشن آف دی ایف بی آر ہے, اور انہوں نے ایک گلوبل فرم کو بھی ہائر کیا ہوا ہے میکنزی کہ جی وہ آپ ہمارے ان کے ایف بی آر کو ہمارے کو اس کو ڈیجیٹلائز کرے. ڈو یو تھنک کہ یہ ظاہر ہے یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جائے اور ٹیکس جی ڈی پی کو, پہلے بھی یہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں, اس وقت کوئی امید ہے؟ بیسیکلی دیکھنے کی بات ہے کہ جو سیٹ اپ آپ کا ایف بی آر ہے وچ از دی مین سیٹ اپ جہاں پہ ٹیکسز کی بات چیت ساری ہوتی ہے, نیت سب سے پہلے آپ سیدھی کریں گے. اور یہ ڈیجیٹلائزیشن کرنا اور یہ کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جو شناختی کارڈ آپ کا ول بی اور آئی ڈی, اور آئی ڈی کارڈ کے بیس پہ ہر جگہ ہر چیز ٹریک ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. وہ ٹریک اینڈ ٹریس پر جو انہوں نے سسٹم جاری کیا تھا میکینزم, وہ تو فیل ہو گیا. وہ فائنانس منسٹر نے بھی جو ہے نا بڑے دبے الفاظوں میں ایکسیپٹ کر لیا کہ جی فیل ہو چکا ہے. اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ پھر آپ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے چلتے ہیں نا آگے, مطلب سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے فیل ہوا ہے. تو سافٹ ویئر کے اندر تو ماڈیفیکیشن کی جا سکتی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو.
اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹیکس ہمیں جو ویزیبلی نظر آتا ہے کہ کس کے پاس پیسہ ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، وہ سامنے ہے ہر چیز. بٹ آپ کرنا چاہیں تو اسٹیٹ اگر ہاتھ ڈالنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتی. اور بٹ وہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو سسٹم ایسا ہے کہ اس میں آپ کو چلنے نہیں دیتے. چھوٹے جو آپ کے میکینیکل جو مسائل ہیں، آپ کے چھوٹے ٹریڈرز، جو یہ ٹریڈ والے جو کہ چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی. جب آپ ان کو بٹن دباتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے، یا کسی اور طرف جاتے ہیں شور. یا تو فرم ڈیسیشن کریں گے جی نتھنگ is going to stop us and not going back on this. ایمبیسڈر تنویر، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایلیٹ کلچر جو ہے نا، اس کا جو کلاؤٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اب ظاہر جب ٹیکس ریفارمز آئیں گی اور ٹیکس نیٹ جو ہے نا اس کو براڈن کیا جائے گا تو ایلیٹ سٹرکچر کو، ایلیٹ جو ہے اس پہ بھی جو ہے نا تھوڑا بہت اثر پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیٹ کلچر جو ہے اس کو بھی تو جو ہے وہ فالو کریں گے گورنمنٹ کے؟ بات یہ کہ ایٹ کی آپ بات کریں تو آپ کی پارلیمنٹ میں سب کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی. سو سیدھی بات ہے کہ آپ کا جب تک نیت نہیں ہوگی گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی، پولیٹیکل پارٹیز اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ فرم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اونلی دین تھنگز ول ورک. میں جو آپ نے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کی، گورنمنٹ نے ایک اسکیم شروع کی تھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی، کچھ مہینے ہوئے ہیں، تاجر دوست اسکیم، کہ چھوٹا تاجر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے. اس کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بھی قائم کیے گئے، مارکیٹس میں ایف پی آر کے لوگ گئے، صرف چند 100 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. یعنی تو یہ گورنمنٹ ٹیکس کی کلچر بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہر جگہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ٹیکس بچا سکتا ہوں تو کوشش کروں گا بچاؤں، لیکن ٹیکس کو نہ دینا اگر مجھ پہ بنتا ہے اور میں اس سے بچنے کی کوششیں اگر کروں اور غلط راستے پہ جاؤں تو اس کو پکڑنا ایف پی آر کی ذمہ داری ہے. اب یہ ریفارم جو ہیں اس میں جو ایف پی آر کے جو بھی اتھارٹی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہوں گی. تو اس کو جتنا ڈیجیٹلائز کر دیا جائے، ٹیکس دینا جتنا آسان کر دیا جائے، اور وہ راستے جو ابھی آپ نے سسٹم کی بات کی جو وہ بھی کمپرومائز ہو گیا، ہیومن کانٹیکٹ ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو تمام راستے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، لیکن جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید بوجھ حکومت نہ ڈالے تو بہتر ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس کا رواج ہے اور ساری دنیا میں ڈائریکٹ ٹیکس کا رواج ہے. اس کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ میں اس کے بارے میں کوئی صحیح رائے دینا میرے لیے شاید مناسب نہیں ہوگا، چونکہ میں اتنا زیادہ اس ایشو کو جانتا نہیں. یہ تو جو ٹیکنوکریٹس ہیں جو اس ایشو کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں جو ہیں آزمائی جا چکی ہیں، لوگ اس پہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب آئی ٹی کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ یہ جو تمام راستے پلگ ہو جائیں. آپ الیکٹریسٹی کی بل کو دیکھیں، اس کے پیچھے لکھے ہوں گے تو کہ بڑا کچھ ہے. وہ تو سوشل میڈیا میں کہتے ہیں جی ہم ہر چیز پہ پانی پہ ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پہ ٹیکس دیتے ہیں، گاڑی پہ ٹیکس وغیرہ وغیرہ. یہ بہت زیادہ اس کی ایک ہے. تو اس لحاظ سے تو ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. آپ بجلی کی بل کی مثال دے رہے ہیں، تو جہاں ٹی وی لائسنس کی فیس بھی بجلی کی بل میں ڈالی گئی ہو، وہی میں تو اب طریقہ کار ہمارے ملک میں کیا ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں پکڑا جا رہا تو اس کو ویسے آج پکڑیں. کل سب سے وائی کانٹ وی ہیو سم سمپلر سسٹم کہ جس کا جہاں ڈیو ہے اس کو وہاں کیا جائے. آپ 6 ٹیکس اس بل میں، چونکہ بل بجلی کا دینا ہی دینا ہے، سو یو ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف اٹ. تو یہ ہمیں کوئی اس کا طریقہ کار نہیں پتہ چلتا، تو یہ زبردستی کا آئی تھنک طریقہ نکالا گیا ہے. ایمبیسڈر ریاض، ایک اور جو ہے کہ گورنمنٹ کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کو کیسے ریوائٹلائز کیا جائے، اکانومی کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے. تو ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنایا گیا ہے اور یہ زیادہ تر ریلیٹڈ تھا. انہوں نے اس کے تحت کہ فارن انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو جو ہے نا ایکسپیڈائٹ بھی کرنا ہے، پروموٹ بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جو کور فیلڈز تھے جیسے ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا،
جیسے مائننگ ہم جب اس میں تو انہوں نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے نا، وہ ایک رضا بات ہے. ایک دوسرا طرف ہے کہ جی آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہائی لیول پہ کوششیں ہو رہی ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ بہت کلوز انٹریکشن، ابھی ان کی ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، انویسٹمنٹ کانفرنس بھی اسلام آباد میں ہوئی، جس میں کوئی 25 کے قریب لوکل پارٹنرز بھی تھے، اور B2B میٹنگز بھی ہوئیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہوئیں، کچھ MOUs بھی فائنل ہو چکے ہیں. اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ جی اسی ویک جو گزر چکا ہے پچھلا ہفتہ، اس میں سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے آنا تھا، تو شاید وہ اپنے جاپان کی وزٹ کی وجہ سے یہاں نہیں آ رہے ابھی. لیکن جب بھی وہ آئیں گے تو وہ جو MOUs ہیں جو فائنل آلموسٹ ہو چکے ہیں ان پہ سائن ہوں گے. اس میں بہت سے سیکٹرز شامل ہیں. اس میں انرجی کا آپ نے ذکر کیا، ایگریکلچر کا ذکر کیا، اس میں فوڈ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، اس میں IT کی بات ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، اور بھی بہت سے سیکٹرز ہیں اس میں، مائنڈس کا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ایڈریس آلریڈی ہو چکی ہیں. اب یہ امید ہے کہ جب کراؤن پرنس یہاں تشریف لائیں گے تو اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ اناؤنس کیے جائیں گے. اس IFC کے تحت کر کے انیشیلی فارن انویسٹمنٹ اٹ ول اسٹارٹ ود $5 billion اینڈ ود ان 3 years دس فارن انویسٹمنٹ ول ریچ $100 billion. یہ ایک پروجیکشن تھا ان کا. سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں پروونسز میں جیسے نارتھ میں اور ساؤتھ میں دیر آر مائنز، جیسے ریئر ارتھ منرلز جو ہے وہ نارتھ میں بھی ہے، ساؤتھ میں بھی ہے. ریکوڈیک ہے، سعودی عرب ہیز آلسو desired to invest around $1 billion in ریکوڈیک. تو آئل ریفائنری میں بھی ہے. سوال یہ ہے کہ انڈر دی 18th amendment یہ جو ظاہر ہے اٹ فالز انڈر دی پروونشل گورنمنٹس. پروونشل گورنمنٹ کا بھی آن بورڈ اس پہ وہ ہے کہ وہ کریں گے کہ نہیں. ایک پولیٹیکل یہ آلریڈی یہ ایشو جو ہے نا ریکوڈیک کے حوالے سے پہلے ایڈریس ہو چکا ہے. میرے خیال میں جب یہ زرداری صاحب کا پہلے جب وہ دور صدارت تھا اس وقت وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت کی آپس میں بات چیت ہو چکی ہے اس ایشو پہ 18th amendment کے حوالے سے. تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ ایشو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ تنویر ایک اور اہم پوائنٹ اور آخری پوائنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اب obviously ابھی آپ نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھا، KPK میں بھی ہے، ایون پنجاب میں بھی there are certain points جہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ وہ ڈسرپشن آ رہی ہے. تو کیا یہ جو اکنامک ریوائول ہے یہ ایک خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ آپ پہلے بات کر رہے تھے اور ریاض یہی ساری بات کر رہا تھا کہ ہر چیز میں ہم کہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم کیوں ہر وقت باہر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب صرف یہاں سے مدد ملے گی تو کریں؟ پہلے کبھی ہم نے ود ان دی کنٹری بھی ایکسپلور کیا اپنے آپ کو، اپنے بگ بزنس ہاؤسز کو جو جن کے پاس پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، جو باہر جا کے پراپرٹیز خریدتے ہیں اور چیزیں لگاتے ہیں پیسے، ان سے پوچھا کبھی کہ جی آپ نے یہ ادھر لگایا؟ ٹھیک ہے ایک FDI کا بڑا کانسیپٹ ہے جی فورن انویسٹمنٹ آئے گی سارا کچھ، وہ اپنے وقت کے ساتھ ملٹی نیشنلز یا کمپنیاں لاتی رہتی ہیں. تو ہمیں آئی تھنک جو ٹوٹل ہم ایک ڈپینڈنس جو کر لیتے ہیں کہ جی ایک ملک کل کو دی کنٹری وچ وی آر ڈپینڈنگ آن اپنی پالیسی چینج کر لیتی ہے، دی جسٹ ودرا، سو واٹ دین واٹ. مطلب ہم اتنا ٹوٹل ایک چیز پہ ہم بیٹھ گئے ہیں اس کے اوپر بنا کے. میرے دس از مائی پرسنل ویو. مطلب ہمیں اس طرح تو بے شمار انویسٹمنٹس آتی نہیں، حساب کتاب بہت کچھ ہوا ہے. تو اسٹیبلٹی جو اور جو آپ نے پروونشل گورنمنٹ سے 18 amendment کی بات کی ہے، دس از دی ایشو. ہمارے پاس بڑے کیچنگ ورڈ ہے کہ 1 window آپریشن. اس 1 window کے پیچھے 100 ونڈوز ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں نا لوگ فزیکلی، تو وہ ادھر A to Z لائن میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا اس میں انٹرسٹ کیا ہے. آپ کی بات کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ ابھی دبئی لیکس آئی ہوئی ہیں ریسنٹلی، جس میں زیادہ تر کچھ پاکستانیوں کی ہوئی اراؤنڈ کہتے ہیں $13 billion کی انویسٹمنٹ ہے اور زیادہ تر بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے ہیں.
تو اگر ہمارے اپنے لوگ اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ فارنرز ٹو کم اینڈ انویسٹ ان آور کنٹری؟ بات بالکل کلیئر ہے. یہ آپ نے جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا آپ نے وہ ایڈریس کر دیا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ پر اپنے جو اکنامک پالیسیز ہیں ہمیں اس پر اگر اعتماد نہیں ہے اور ہم اپنے جو فنڈز ہیں وہ باہر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر انویسٹ کرتے ہیں $12 بلین یا $13 بلین مے بی مور دین دیٹ، ایک اماؤنٹ تو ابھی رپورٹ ہوئی ہے. تو اگر اس میں سے اگر $1 بلین بھی پاکستان میں انویسٹ ہوا ہوتا تو حالات کتنے بہتر ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمارے ہاں ہوگی تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی، ٹرسٹ زیادہ ہوگا. تو ابھی جو حالات ہیں ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی اکانومی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن دوسرا جو اس کا پلر ہے سیاست، جو مقامی ماحول ہے، جو سیاسی ماحول ہے، اگر اس میں گرما گرمی ہے، اس میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو، تو پھر معاملات معاشی طور پر بہتری کی طرف جانا مشکل ہوگا. خواتین و حضرات، آپ کے نے بڑے ہمارے ایمبیسڈرز کے دلائل سن لیے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ جو منسلک ہے معاشی استحکام. اگرچہ سب نے اپنی طرف سے دلائل بڑے جامع قسم کے دیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام کے لیے کے ساتھ معاشی استحکام بھی بہت ضروری ہے اور یہ آنا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو اور دوسرے اداروں کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اسی میں ہم نے رہنا ہے. فارن انویسٹمنٹ کے لیے کی زیادہ امیدیں تو ہم لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو اپنے ملک میں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.